मेरे मोहतरम नादरीन को याद होगा सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की का चक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर का अफेयर था अपनी सेक्रेटरी मोनिका लेविन्स्की के साथ। अमेरिकन का मौक़िफ़ ये था कि बेशक सदर स्मार्ट आदमी है और अफेयर चला भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और अदालत में एक वकील, उनका नाम था केनेथ स्टार, उन्होंने बिल क्लिंटन का सदर का जीना हराम कर दिया सवालात कर कर के, और बार बार सदर पानी मंगवाते रहे। सदर के माथे पर पसीना था। बहरहाल बात यहाँ पे ख़त्म हुई कि क्लिंटन ने टीवी पे आकर और रेडियो पर कौम से माफ़ी मांग ली कि मेरा मोनिका लेविन्स्की के साथ अफेयर था, उस पे मैं माजरत खा हूँ, और कौम ने उसको माफ़ कर दिया। मैंने ये बात आपके सामने क्यों की कि आज पिंडी के कमिश्नर, उन्होंने एतराफ़ किया है कि पिंडी डिवीज़न में वो बदतरीन धांधली हुई है। जब उन्होंने ये एतराफ़ किया तो एज़ यूजुअल पूरा मीडिया और सियासतदान बजाय उनको काउंटर करने के, बजाय मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 दिखाती, उनको काउंटर करती। कोई कह रहा है उनका दिमाग खराब है, कोई कह रहा है कि जी वो बैरूनी इशारे पे चल रहे हैं। अब यार इस कौम की बदकिस्मती का अंदाज़ा करें कि रावलपिंडी जैसे हसास डिवीज़न का कमिश्नर वो एक बाहर का एजेंट इन्होंने लगा दिया है। यानी यहाँ पे तो खैर फैशन बन गया है कि जी वो ये अमेरिका का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है। मेरा भी यकीन करें बड़ा दिल करता है कि कोई मुझे कहे कि ये अमेरिकी एजेंट है। बंदा थोड़ा चौड़ा तो हो ना कि जी मैं अमेरिका का एजेंट हूँ। बहरहाल कमिश्नर साहब की तरफ तोपों का रुख कर दिया गया है, और एक और आर्गुमेंट आया है कि उनके ज़मीर को अब जागना था। तो मैं आपको बार बार कहता रहा हूं अपने वीलॉग्स में, आप पिछले वीलॉग्स देख लें कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है, और उसकी तदबीर जो है वो दुनियावी तदबीरों की इमाम होती है। और वो इसी तरह होता है ना कि उसका ज़मीर जो है वो बोझ से बिल्कुल उसको आराम नहीं आ रहा था, वो खुदकुशी करने जा रहा था बकौल उनके, और उन्होंने आकर बता दिया। अब बजाय काउंटर करने के, उसको सीरियस लेने के, कोई कह रहा है जी कि उनके ज़मीर को अब जागना था। तो कब जागना था? इलेक्शन अभी हुए हैं 8 फरवरी को, और अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अभी तक नोटिफिकेशन किसी की जारी हुए हैं और किसी की जारी नहीं हुए। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि जर्नलिज्म का असूल है कि अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो ये कोई खबर नहीं है। हाँ, यानी ये खबर है, सॉरी, इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर है, कुत्ता इंसान को काट ले तो ये कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपको कोई ईमानदार नजर आ जाए, ईमानदारी का इजहार कर दे, सच बोलते, और वो भी इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ, तो हैरत होती है। हैरत होनी भी चाहिए कि मुनहसिर कौम हम किन इखलाकी पस्तियों का शिकार हो गए हैं। बजाय दाद देने के, बजाय उस पर कमीशन बिठाने के, बजाय पूरे डिवीज़न की सीटों को चेक करने के, कोई उनको पागल कह रहा है, कोई कह रहा है अब ज़मीर जागना था। बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है। और वो चीफ जस्टिस जो ना सोशल मीडिया देखते हैं, ना टीवी देखते हैं, और ना जो है ना वो टिकटॉक देखते हैं, ना दुनिया देखते हैं, और रोटी भी आंखें बंद करके खाते हैं, कादी फायदीसा साहब, वो फौरन आ गए मीडिया पे और अपनी सफाइयाँ देने लगे कि जी वो धांधली के। उन्होंने, रिपोर्टर ने सवाल किया कि सर उन्होंने आपका नाम भी लिया है कि आप भी धांधली के जिम्मेदार हैं। तो एज यूजुअल फायद ईसा साहब ने कहा कि सबूत कहाँ हैं? सर सबूत मैं आपको देता हूँ। पहला सबूत ये है कि आपने 16 लुगड़ किस्म के लोगों की पिटीशन पे आपने बाल की खाल उतारी, आपने पीटीआई के इंटर इलेक्शन जो है ना उस पर आपने नोटिस लिया, और आपने उन 16 लुगड़ों की पिटीशन वो मंजूर की और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। ये पहला सबूत है। उसके बाद दूसरा सबूत ये है कि 2 साल से मुल्क में गदर मचा हुआ है,
کسی کی عزت، کسی کی جان، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ دوسرا ثبوت ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ، پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکتی، ریلی نہیں کر سکتی، کوئی جھنڈا نہیں اٹھا سکتا، کوئی نعرہ نہیں مار سکتا، ان کے امیدوار اغوا ہو رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی غائب کیے جا رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے سامنے جو لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، لوگ غائب ہوتے رہے اور برآمد ہوتے رہے، کامران شاہد کے پروگرام میں برآمد ہوتے رہے جہانگیر ترین المعروف غلیظ ترین کے دفتر سے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگوں کو دباؤ ڈال کر اپنے مقابلے میں بٹھایا جاتا رہا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگ 60 ہزار کی لیڈ سے ہار گئے، جیت گئے اور ہارے ہوئوں کو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سارے ثبوت ہیں۔ پھر سب سے بڑا ثبوت کہ پی ٹی آئی وہ بار بار کہتی رہی کہ بیوروکریسی اور ان بابوؤں کے انڈر الیکشن نہ کروائیں۔ آپ نے کہا 8 تاریخ کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں اور بیوروکریسی کے انڈر ہوں گے۔ بیوروکریسی نے کیا گل کھلائے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ثبوت ہے۔ آپ نے اس بھوکی ننگی قوم کا 60 سے 70 ارب روپیہ وہ ضائع کروا دیا۔ جب الیکشن کے ریزلٹس آئے تو ان الیکشن کے ریزلٹس پہ وہ منشی اعظم سکندر سلطان راجہ نے اتنی پوٹی کر دی، ان ریزلٹس پہ وہ اتنی پوٹی آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ ثبوت ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے سردار لطیف خان کھوسا کو بولنے نہیں دیا لیول پلینگ فیلڈ پہ، آپ وہاں پہ جو ہے نا طرح طرح کے سوالات کرتے رہے، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ جو ملک میں پی ٹی آئی کے جو اب جیتنے والے جو تھوڑے بہت بچ گئے ہیں، جیتنے والے امیدوار، ان کی بولیاں لگ رہی ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ان کو دوسری جماعتوں میں شامل کرایا جا رہا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لوگوں کو غائب کرایا جا رہا ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، آپ نے ان کا کچھ نہیں کیا۔ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی آفر کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جیل میں عمران خان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی پہلے کہ وہ ٹکٹوں کا فیصلہ کر سکیں، وہ پارٹی امیدواروں کا فیصلہ کر سکیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ محمد بشیر، ابو الحسنات ذوالقرنین اور قدرت اللہ وہ جیل میں کیا کیا گل کھلاتے رہے، عدت کیس میں، سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ عامر فاروق آپ کی ناک کے نیچے بالکل آپ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو بالکل آپ کے سامنے، وہاں پہ کیا کچھ کرتا رہا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ یہ سارا دیکھتے رہے، یہ ثبوت ہیں سر، آپ دھاندلی میں ملوث ہیں سر، آپ اس کا اقرار کریں، آپ دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ آپ نے موقع فراہم کیا کیونکہ ان ساری چیزوں کے جو بینیفیشری تھے وہ پہلے نمبر پہ شریف خاندان تھا، دوسرے نمبر پہ زرداری خاندان تھا، تیسرے نمبر پہ مولوی تھا، چوتھے نمبر پہ ایم کیو ایم تھی، لہذا آپ نے منہ پہ پٹی باندھ لی۔ آپ شامل ہیں سر، بالکل آپ شامل ہیں، اور تاریخ آپ کا جو نام لکھے گی آپ سے، یعنی جسٹس منیر کا نام بھی نیچے آ جائے گا، مولوی مشتاق کا نام بھی نیچے آ جائے گا۔ جو ظلم آپ نے کروڑوں لوگوں کے ساتھ کیا اور کروڑوں ووٹرز کے ساتھ کیا، الیکشن ڈے، پولنگ ڈے والے دن میں جو ہے وہ بتا رہا تھا لوگوں کو کہ یہ جو ہے وہ نشان ہے، یہ نشان ہے، یہ نشان ہے۔ ایک آپ نے خود دیکھو گا کہ ایک ووٹ کی پرچی پر وہ 50 نشان بنائے ہوئے تھے۔ کیوں بنائے ہوئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ وہاں سے ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کیتلی کہاں پہ ہے، بینگن کہاں پہ ہے، چمٹا کہاں پہ ہے، جوتے کہاں پہ ہیں، بھیڑ کہاں پہ ہے، ڈھول کہاں پہ ہے۔ یہ کس نے کیا سر؟ یہ آپ نے کیا ہے، یہ سارے ثبوت ہیں۔ آپ ماسٹر مائنڈ ہیں سر دھاندلی کے، بالکل آپ نے کی ہے، آپ اس میں ملوث ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، میری ویورشپ بھی کم ہے، اگر آپ تک ویڈیو کسی طریقے سے پہنچ جائے تو مجھے پروسیکیوٹ کریں، بالکل آپ مجھے جے آئی ٹی میں جس میں مرضی ڈالیں، لیکن میری ایک درخواست ہوگی کہ اگر آپ تک ویڈیو پہنچ جائے اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ مجھے سپریم کورٹ میں بلا لیں۔ میری درخواست صرف یہ ہوگی کہ آپ نے 1 تاریخ پہ مجھے سننا ہے، خود جو ہے نا وہ
آپ نے سنانی ہے اور مجھے صرف اور صرف وہ آپ نے پھانسی کی سزا دینی ہے اور اسی دن دینی ہے۔ آپ دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ تھے، آپ دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، آپ نون لیگ کی طرف ٹلڈ ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں، آپ کی کالی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے ان کا نام لینے سے، اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ثبوت، یہ سارے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ ماسٹر مائنڈ ہیں دھاندلی کے، آپ نے جو کرنا ہے، مجھے بلانا ہے بلا لیں، کیونکہ آپ کا جو زور ہے وہ ہم جیسے لوگوں پہ چلتا ہے۔ ذرا طاقتوروں پہ زور چلائیں، وہ آپ کو بتائیں کہ 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں۔ ہم پہ چلتا ہے آپ کا زور، اور کس پہ چلتا ہے؟ تو آپ نے دھاندلی کرائی ہے، آپ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور آپ کے نیچے وہ بھیرے والا منشی سکندر سلطان راجہ بالکل آپ کا گٹھ جوڑ ہے۔ آپ نے دھاندلی کرائی ہے، تو آپ کو میں نے آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیے ہیں۔ اگر میرے ناظرین متفق ہوں تو کمنٹس میں لکھ دیں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ باہر پھر رہے تھے ادھر سپریم کورٹ کے باہر، کیونکہ سپریم کورٹ میں ترازو بھی ہٹا دیے گئے اور وہ کھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، کیونکہ پیسے تو آپ کے اور میرے ہیں نا۔ پہلے بھی کمی نہیں تھی، میں سپریم کورٹ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جاتا ہوں، لیکن اس کو نیا کریں جی۔ کوئی قاضی فائز عیسیٰ نے تو پیسے دینے نہیں ہیں، پیسے تو پتہ ہے یہ GST لگا دیں گے، پیٹرول پھر مہنگا کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے۔ تو وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی حقوق لکھے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن یہ ناظرین کو بتا دوں، پاکستانیوں کو بتا دوں کہ وہ انسانی حقوق وہ لکھے جائیں گے، دیے نہیں جائیں گے کہ آپ خوش ہوں کہ آپ کو دیے جائیں گے، ورنہ ابھی سارے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی، پورا بین الاقوامی میڈیا چیخ رہا ہے۔ کس قانون کے تحت پولنگ ڈے والے دن انٹرنیٹ بند ہوا؟ کس قانون کے تحت فون بند ہوا؟ کس قانون کے تحت لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ اور جو ہے نا وہ ایک رپورٹ کے مطابق 50 لاکھ ووٹر اپنا ووٹ نہیں ڈال سکا۔ کس قانون کے تحت لوگوں کے جو پولنگ سٹیشن سے وہ گھروں سے اتنے دور بنا دیے گئے، باپ کا اور جگہ، بیٹی کا اور جگہ، اور بیٹے کا اور جگہ کیوں بنا دیے گئے؟ یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ تو آپ وہاں انسانی حقوق لکھیں، بالکل جس طرح ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ویسے کیا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا، یہ کچھ ملی کھا دیا، پاکستان کا مطلب کیا، میں بھی کھاواں تو بھی کھا، یہ مطلب ہے۔ ویسے تو آپ نے لا الہ مشہور کر رکھا ہے، کہاں پہ ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ؟ پاکستان کا مطلب ہے، پاکستان کا مطلب کیا، یہ کچھ ملی کھا دیا، یہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے ججوں کو بھی پتہ ہے۔ تو وہاں اپنے ناظرین کو بتا دوں، تختیاں لگیں گی، ان پر انسانی حقوق لکھے جائیں گے لیکن دیے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ وہ انسانی حقوق دے گی، ورنہ 2 سالوں سے جو ہو رہا ہے، صرف ریحانہ ڈار کا کیس وہ ٹیسٹ کیس تھا، وہ جب میڈیا پہ آ کر انہوں نے اپنا گریبان دکھایا، کپڑے دکھائے، لیکن ان ججوں کو غیرت نہیں آئی، ان ججوں کی کوئی اپنی جو ہے نا وہ عزت نہیں تھی کہ وہ کوئی پوچھ لیتے، کسی کو بلا لیتے، کسی ایڈمنسٹریشن کے بندوں کو بلا لیتے کہ تم جو ہے نا وہ انسان کے پتر ہو یا جانور کے پتر ہو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لیکن آپ بے فکر رہیں، سپریم کورٹ کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، وہاں پہ بڑی بڑی تختیاں لگیں گی، اور بقول قاضی فائز عیسیٰ کہ وہاں پر انسانی حقوق لکھے جائیں گے، آیات لکھی جائیں گی، احادیث لکھی جائیں گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو خود بھی بڑا شوق ہے اور لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے آیات کا حوالہ دینا، احادیث کا حوالہ دینا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ہاں یا ہمارے معاشروں میں یہ ایک بطور فیشن ہے، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، یہ بطور فیشن ہے، یعنی وہ احادیث یا آیات کہ جی فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ فیشن ہے، یہ بڑے لوگ فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ تقوی جھاڑتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کتنے متقی ہیں، ورنہ جو لوگ اس ملک میں آیات سنا رہے ہیں، جو لوگ قرآن کی روح سے سوشل میڈیا کو شیطانی کام ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اور بھی چادر اور چار دیواری کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بھی لوگوں کی پرائیویسی تباہ کر دی گئی ہے، برباد کر دی گئی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کی جو ویڈیو ہے وہ اس کی جوان بیٹی کو بھیجی جا رہی ہے،
پرائیویٹ ویڈیو تو یہ بھی ہو رہا ہے سارا کچھ، تو یہ اللہ معاف کرے کس کتاب میں جائز ہے؟ لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کے باہر انسانی حقوق جو ہے وہ بڑے بڑے مجسموں پہ، بڑی بڑی تختیوں پہ لکھے جائیں گے، اور قاضی صاحب فرما رہے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ قاضی صاحب لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے اور لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے، لیکن آپ لوگ جتنے پانی میں ہیں، آپ لوگوں کی جتنی اتھارٹی ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ لوگ سپریم کورٹ کے باہر جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ بالکل انصاف کے مطابق یا قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ضلع سبحانی کا موڈ کیا کہتا ہے، ضلع سبحانی کس کے خلاف ہے، ضلع سبحانی کس کے حق میں ہے، وہ آپ وہاں اس کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ تختیاں لگوائیں، آپ قبریں بنوائیں، آپ مجسمے بنوائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سیریس سوال اٹھائے ہیں اور انتہائی سینئر تجزیہ نگاروں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ جو چیف جو کمشنر ہے یا کمشنر ہیں راولپنڈی ڈویژن کے، انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا اور فوج نے الیکشن بڑے زبردست کرائے ہیں، یہ سارا جو ہے ملبہ انہوں نے گرایا ہے منشی الیکشن کمشنر پہ اور دوسرا قاضی فاضی صاحب پہ۔ اور وہ تجزیہ نگاروں کی رائے یہ تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ چیف الیکشن کمشنر کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ دھاندلا کرے۔ اور یہ تو بہت سارے تبصرہ نگار کہہ چکے ہیں کہ 12 بجے تک جب کلین سویپ کر رہی تھی پی ٹی آئی تو اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے وہ بغیر پروٹوکول کے خود گاڑی چلا کے کسی نامعلوم مقام پر گئے، اور جب واپس آئے تو رزلٹ پہلے رکے اور اس کے بعد رزلٹس نے پلٹنا شروع کر دیا۔ تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا بین الاقوامی میڈیا میں جو شدید ترین تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن میں یا اس کے نتائج میں ملوث ہے، آیا اس کو رخ موڑنے کی کوشش ہے، یا یہ جو پریس کانفرنس تھی کمشنر کی یہ پلانٹڈ تھی، یا ان کو پہلے پتہ تھا، یا انہوں نے کروائی ہے؟ یہ مختلف سوالات ہیں، کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اور یقین کریں کہ ان میں دم ہے، یعنی ان سوالات میں دم ہے کہ آیا یہ جو ہے نا وہ اگر ضمیر جاگ گیا تو اس کی ہم پہلے بہت تعریف کر چکے ہیں، اس سے پہلے والا میرا ویلاگ سن لیں یا اب سن لیں، لیکن وہ اگر رخ تو نہیں موڑ رہے، یعنی وہ توپوں کا رخ تو نہیں موڑ رہے، جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو ملکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ توپوں کا رخ موڑنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی پاکستان میں سب سے پاورفل کون ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ دباؤ کس طرف سے آتا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اسے مقتدرہ کہتا ہے، کوئی اسے خلائی مخلوق کہتا ہے، کوئی اسے جو ہے نا وہ نامعلوم کہتا ہے۔ بہرحال کمشنر نے جو ہے وہ، میں تجزیہ نگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنے اہم ڈویژن کا جو کمشنر ہے وہ خود یہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے، اس کی اتنی اوقات ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق وہ نون لیگ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ مریم نیک پروین اس کے حق میں ٹویٹ بھی کر چکی ہیں، حمزہ شہباز اس کے گھر بھی جا چکے ہیں، شہباز شریف کے یہ بڑے پسندیدہ تھے۔ تو اب یہ معاملات وہ گتھیاں سلجھنے کے بجائے وہ الجھ رہی ہیں کہ اپنی طرف سے نظریں ہٹانے کے لیے، اپنی طرف سے دباؤ ہٹانے کے لیے اس کو شفٹ کیا گیا ہے بیوروکریسی پر، یا اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر پر، یا اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے فائزی صاحب پر۔ فائزی صاحب ملوث ہے، بالکل ملوث ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا چیف الیکشن کمشنر ملوث ہے، بالکل ملوث ہے۔ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن میں مداخلت کی، خواہ مخواہ وہ فریق بن گیا، اس نے وکیل کر لیا۔ جب پشاور ہائی کورٹ نے بلہ بحال کیا تو وہ بھاگم بھاگ دھوتی سنبھال کے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ یہ کوئی فریق تھا؟ یہ بھی شامل ہے۔ لیکن اتنی بڑی بات جو کمشنر نے کی ہے، اگر 13 سیٹیں وہ راولپنڈی ڈویژن کی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھاول نگر میں کیا ہوا، بھاولپور میں کیا ہوا، گجرانوالہ میں کیا ہوا، اور سب سے بڑھ کر لاہور میں کیا ہوا؟ یہ تو پھر ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو
تو بہرحال یہ آپ نے کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے کہ یہ آرگینک تھی، آرگینک ہے، یا یہ توپوں کا رخ موڑنے کی ایک کوشش ہے کہ توپوں کا رخ دوسری طرف ہو جائے، جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، جو الجزیرہ کہہ رہا ہے، جو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، گارڈین کہہ رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے، یعنی ان کا جو رخ ہے وہ موڑنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز جائز ہے، جس طرح ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو وار اینڈ پاکستان، محبت، جنگ اور پاکستان میں سب جائز ہے۔ یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں نے پہلے بھی شکوہ کیا تھا کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس سے حوصلہ ملتا ہے، دوسرا ویورشپ دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں تعاون کیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔